अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 26 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के अंदर अपोजिशन की सियासी जमातों ने एक जलसा किया है जिसमें आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लगाए गए हैं और भारत और इसराइल के बयानिए की हिमायत की गई है। इस पर जो हुकूमती जमात है, वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात की जानब से जो वज़रा हैं उनकी जानब से शदीद मज़म्मत की गई है कि अपोजिशन की सियासी जमातों के अंदर बलूचिस्तान में आज़ाद बलूचिस्तान के नारों के लगवाया जाना यह दरअसल इसराइल और भारत के बयानिए की तौसीक है और इन्हें शर्म आनी चाहिए कि सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के तोड़ने के लिए साजिशों का हिस्सा बन रही हैं। नाज़रीन काम, आप जानते हैं भारत के मोदी दहशतगर्द जो वज़ीर आज़म हैं वो कई बार बलूचिस्तान की आज़ादी के दावे करते रहे हैं, नारे लगवाते रहे हैं और यही ख्वाब इसराइल के यहूदियों का है ताकि मादनियात से माला माल पाकिस्तान के इंतहाई अहम सूबे, सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा कर दिया जाए। नाज़रीन काम, आप जानते हैं रूस के ज़माने में कम्युनिस्ट जो इनकलाब था वो बलूचिस्तान तक लाने की तैयारियां की गई थी और बलूचिस्तान के अंदर से रूस ने ऐसे लोगों को ख़रीदा था कि रूस को यकीन हो गया था कि बहुत जल्द वो पाकिस्तान को हड़प कर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की ISI और उस वक्त की पाकिस्तान की गयूर अवाम ने रूस की इन साजिशों को नाकाम बनाया था। लेकिन अब एक बार फिर ऐसी सियासी जमातों के ज़रिए से जो सियासी मफादात के लिए मैदान अमल में हैं, मैदान सियासत में हैं, वो पाकिस्तान की फ़ौज और गुमनाम हीरोज़ की कुर्बानियों पर पानी फेरना चाहती हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम, अफ़वाज पाकिस्तान पाक ईरान बॉर्डर पर कलबोशन, यादिव जैसे दहशत गर्दों की बाक़ियात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही हैं और पाकिस्तान की फ़ौज पर बलूचिस्तान ही के अंदर हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान CPEC और गवादर के तारीख़ी मनसूबे को शुरू किए हुए है जो दुश्मनों को हज़म नहीं होता है। ऐसे में नाज़रीन काम, भारतीय मीडिया पर अपोजिशन जमातों के जलसों की कवरेज का होना और इंटरनेशनल मीडिया पर जो यहूदियों के अखबारात हैं उनमें अपोजिशन जमातों के जलसों को कवर किया जाना इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान के अंदर दुश्मनों की साजिशें जारी हैं और खामोश तरीके से या शऊरी और लाशऊरी तौर पर अपोजिशन जमातें कंधा फराहम कर रही हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान की फ़ौज पाक अफगान सरहद पर भी ऑपरेशन कर रही है, वहाँ पर भी दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं और पाकिस्तान को इस वक्त शदीद दबाव का सामना है, प्रेशर का सामना है। ऐसे में ज़रूरी है कि ज़ाती मफादात को अलग रखकर पाकिस्तान की सलामती के लिए पूरी कौम मुत्तहिद हो और सारे के सारे सियासतदान एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियों को बंद कर दिया जाए। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान खून रेज झड़पें जारी हैं। 26 से 27 के करीब सूबे हैं जहां पर तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है। तालिबान का दावा है कि उन्हें कामयाबियां मिल रही हैं। दर्जनों अहलकार काबुल हुकूमत के सरेंडर हो रहे हैं। रात गए तालिबान ने 3 चेक पोस्टें फतह करने और 26 अहलकारों को हलाक करने और तकरीबन 16 अहलकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। तालिबान ज़राए इब्लाग बताते हैं कि 69 शहरियों पर काबुल फौजें ऑपरेशन करती हैं जिसके रद्द-ए-अमल में तालिबान ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। नाज़रीन काम, एक तरफ से काबुल हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी जानिब $20 अरब से ज़ायद की जो करप्शन है अफगानिस्तान के अंदर उस पर भी दुनिया भर से बाज़पुरस हो रही है कि आखिर अशरफ गनी हुकूमत ने ये $20 अरब कहाँ खर्च किए हैं, क्यों बदउनवानी के ज़रिए से ख़त्म किए गए हैं। इसी हवाले से नाज़रीन काम, सुबह हिरात के अंदर कई लोगों को, हुकूमती लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जिन पर करप्शन का इल्ज़ाम है। लेकिन कहा जाता है अशरफ गनी और उनके नायब अमरुल्लाह सालेह जैसे दीगर करप्ट लोग हैं ये जो सारा का सारा पैसा ये हज़म कर गए हैं, हड़प कर गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, गुलबदीन हिकमत यार के मुतालबे पर अशरफ गनी की हुकूमत ने मज़म्मत की है और कहा है कि अबूरी हुकूमत का सेटअप कबूल नहीं है। लेकिन नाज़रीन काम, अफगान तालिबान ने तस्दीक की है कि गुलबदीन हिकमत यार का मौक़िफ़ दुरुस्त है और अगर जंग बंदी काबुल हुकूमत चाहती है तो फिर अबूरी हुकूमत का सेटअप होना चाहिए। दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान
طالبان مذاکرات میں اشرف غنی کی حکومت رکاوٹیں دور کر دے تاکہ جلد سے جلد جنگ ختم ہو سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام روس اور امریکہ کے درمیان افغانستان کے معاملے پر ایک دوسرے پر الزام تراشی سامنے آئی ہے، ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس پر طالبان نے دونوں کو کہا ہے کہ دونوں نے افغانستان کے اندر خون بہایا ہے، لہٰذا دونوں افغانستان کے معاملات سے دور رہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ بھارت کا دورہ کر رہے ہیں آج امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر، اور انتہائی اعلیٰ سطحی امریکی وفد بھارت کے دورے پر آ رہا ہے۔ اس دورے کے اندر کہا جاتا ہے انتہائی اہم نوعیت کے اسٹریٹجک معاہدے ہوں گے، عسکری فوجی معاہدے ہوں گے۔ بھارت امریکہ سے جدید نوعیت کا اسلحہ خریدے گا اور امریکہ سے فوجی تعاون اور حمایت کا معاہدہ بھی کرے گا۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ چین کے خلاف امریکہ بھارت کے ساتھ مل کر ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک بڑا بلاک بنا رہا ہے تاکہ چائنا کے اثر و رسوخ کو کنٹرول کو روکا جائے۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ اپنے فوجی اڈے بھارت کے اندر منتقل کرنا چاہتا ہے افغانستان سے، اس کے لیے بھی باقاعدہ مذاکرات ہوں گے، لیکن پاکستان اور چائنا ان دونوں کے اتحاد کے خلاف بھرپور طریقے سے تیار بھی ہے اور تیاریاں کر رکھی ہیں، اور اس وقت بھی مشاورت جاری ہے۔ اور چائنا کی جانب سے امریکہ کو اور بھارت کو پیغام دیا گیا ہے کہ وہ خطے کے اندر امن و امان کو تباہ کرنے کے لیے کسی بھی سازش سے دور رہے، ورنہ انہی ممالک کو نقصان ہوگا۔ جبکہ آج کام بھارت سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ماؤ نواز علیحدگی پسندوں نے بھارتی فوج کے سامنے سرنڈر کیے ہیں، 32 کے قریب تعداد بتائی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی 7 مشرقی ریاستوں میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اور وہاں پر فوجیں ہائی الرٹ ہیں، اور علیحدگی پسند چائنا کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ چائنا ان کو اسلحہ دے رہا ہے، چائنا کے لیے باقاعدہ وہ کام کر رہے ہیں، اور بھارتی فوج اور پولیس کے لیے ایک بڑا تھریٹ بنے ہوئے ہیں، اور کسی بھی وقت بڑی بغاوت مشرقی ریاستوں میں پھوٹ سکتی ہے، اور چائنا اروناچل پردیش، ناگالینڈ اور دیگر بڑی ریاستوں پر قبضہ کر سکتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت اور چین کے درمیان اختلافات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں جون کے مہینے سے LAC پر بھارت اور چائنا کے درمیان شدید اختلافات پائے جاتے ہیں، اور چائنا بڑے پیمانے پر فوجوں کو لگائے ہوئے ہے، بھارتی علاقوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے، اور بھارت اس حوالے سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ 1.5 لاکھ کے قریب بھارتی فوجیں LAC پر لداخ کے اندر چائنا کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، اور اتنی ہی فوجیں چائنا نے بھی بارڈر پر لگائی ہوئی ہیں۔ ایسے میں ناظرین کرام بھارت کی مسلح افواج اور خفیہ ایجنسیوں کا آج سے 4 روزہ ایک بڑا اجتماع ہو رہا ہے، بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں تمام کی تمام خفیہ ایجنسیاں بھارت کی اور بھارت کی مسلح افواج مشترکہ طور پر میٹنگ کر رہی ہیں، مذاکرات کر رہی ہیں، اور غور و فکر کر رہی ہیں، تبادلہ خیال کر رہی ہیں کہ چائنا کو لداخ سے کیسے نکالا جائے، چائنا کے خلاف جنگ شروع کی جائے تو کیسے کی جائے۔ ناظرین کرام ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت امریکہ کے آشیرواد سے پاکستان پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر اس وقت بھارت کی نظریں ہیں، لیکن پاکستان کے شاہین اور پاکستان کی فضائیہ مسلسل جنگی پیٹرولنگ کر رہی ہے۔ نہ صرف آزاد کشمیر گلگت بلتستان بلکہ LOC کے دیگر تمام کے تمام سیکٹرز کے اندر پاکستان کی فوج ہائی الرٹ ہے، کسی بھی وقت بھارت کے حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چین سے ایک مرتبہ پھر مذاکرات کرنے کے لیے 18ویں بار بھارت کے فوجی کمانڈر رواں ہفتے ملاقات کریں گے اور چین کو پیچھے فوجیں ہٹانے پر تیار کریں گے، لیکن چائنا پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ جب تک ان کی شرائط کو نہیں مانا جائے گا تب تک وہ اپنی فوجیں پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر RSS کے چیف کے متنازع بیان پر مسلمان سراپا احتجاج ہیں کہ RSS کے چیف کا جو بیان ہے اس کے ذریعے سے بھارت کی جو سیکولر اقدار ہے ان کو للکارا گیا ہے، اور اپوزیشن جماعتیں بالخصوص کانگریس بھی RSS کے بیانات پر شدید تحفظات رکھتی ہیں، اور مسلمانوں نے بھی کہا ہے کہ بھارت کی مودی دہشت گرد حکومت اگر مسلمانوں کی نسل کشی کرے گی تو پھر بھارت کے اندر خونی انقلاب آئے گا جو مودی کو بہا کر لے جائے گا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ایک مرتبہ پھر یورپ کے گستاخوں کو، یورپ کے دہشت گردوں کو اور یورپ کے صلیبیوں کو وارننگ
وارننگ دی ہے، دھمکیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات مشتعل کرنے سے باز رہیں۔ بالخصوص نیدرلینڈ کے ڈچ ایک سیاستدان ہیں جن کا نام گیرٹ ولڈر ہے، جو گستاخانہ کارٹونز مقابلے کرواتے رہے ہیں، ان کو تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ جمہوری اقدار کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، آزادی اظہار رائے کے نام پر مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کیا جا رہا ہے۔ فرانس کے صدر کو بھی وارننگ دی گئی ہے کہ وہ اپنے اسلاموفوبیا کے نظریات سے باز آ جائے، ورنہ اسلام دشمنی انہی یورپ کے لیڈروں کو، یورپ کے لوگوں کو بہا کر لے جائے گی۔ ناظرین کرام، استنبول کے اندر ترک شہریوں نے بڑے پیمانے پر مظاہرہ کیا ہے اور فرانس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا پوری دنیا کے اندر ایک مہم چل رہی ہے۔ ٹویٹر کے اندر گزشتہ 3 دنوں سے ٹاپ ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں دنیا بھر کے اندر۔ فرانس کے صدر کو لعن طعن کی جا رہی ہے، فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے فرانس کو روزانہ کی بنیاد پر اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، اور اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ فرانسیسی صدر اب مجبوراً دنیا کے سامنے، مسلمان دنیا کے سامنے معافی مانگیں گے اور اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، ورنہ فرانس دنیا سے کٹ کر رہ جائے گا۔ اس حوالے سے ناظرین کرام، پاکستان کے اندر بھی فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا سلسلہ جاری ہے اور بڑے پیمانے پر لوگ سڑکوں پر نکل کر مظاہرے بھی کر رہے ہیں، جبکہ ناظرین کرام ترک صدر رجب طیب ایردوان نے امریکہ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ S-400 میزائل سسٹم کے تجربات پر ترکی پر پابندیاں لگانے سے باز رہے۔ او امریکیوں، تم کیا سمجھتے ہو؟ اپنی بدماشی اپنے پاس رکھو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، تم ترکی سے بات کر رہے ہو، ہاں ہم ترکی والے تمہاری بدماشی نہیں مانیں گے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ایک خطاب کے دوران یہی الفاظ دہرائے ہیں جو ترکی کے میڈیا پر نشر ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، امریکہ کو دو ٹوک انداز میں جس طرح سے طیب ایردوان للکار رہے ہیں، شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا لیڈر ہو جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ سے اس طرح بات کر رہا ہو۔ آپ جانتے ہیں ٹرمپ دنیا بھر کے ہر ملک کے خلاف ہر ملک کے عوام کے خلاف پابندیاں لگا رہے ہیں، چائنا کو دھمکا رہے ہیں، لیکن ایردوان کے معاملے میں ٹرمپ بے بس ہیں، کوئی بھی ایکشن نہیں لے پاتے ہیں، چاہتے ہوئے بھی، بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہے ہیں، جس کا واضح مطلب ہے کہ ترکی بہت مضبوط ہو چکا ہے اور ترکی کے اندر بڑے پیمانے پر لوگ بھی تیار ہیں امریکہ اور روس اور فرانس اور دیگر ملکوں کی بدماشیوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ بہرحال ناظرین کرام، ترکی جیت رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، امت مسلمہ کی قیادت کر رہا ہے، جس پر ترکی کو واقعی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ترکی سے ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ باقاعدہ ترکی مصنوعات کو دنیا بھر تک پہنچانے کے لیے ایک نئے ٹریڈ سنٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر ترقیاتی کام کروائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ترکی کی اکانومی کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ ناظرین کرام، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عرب ریاستوں سے اسرائیل کے جو تعلقات قائم ہو رہے ہیں، اس کے ذریعے سے مشرق وسطیٰ کا نیا نقشہ وجود میں آئے گا۔ مشرق وسطیٰ کے متعدد علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں چلے جائیں گے۔ اس سے عربوں کو سمجھنا چاہیے جو یہودیوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے تھے۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان اور اسرائیل کے درمیان جو تعلقات ہیں، انہیں آگے بڑھانے کے لیے اسرائیل کے موساد کے چیف دورہ کر رہے ہیں سوڈان کا، اور سوڈان کے ساتھ نئے معاہدے ہوں گے، جبکہ سوڈان کے اندر اسرائیل کے خلاف مظاہرے تاحال جاری ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو اسرائیلی کیبنٹ ہے اس نے بحرین کے ساتھ ڈیل کی منظوری دے دی ہے، اور جلد کینیسٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر اس حوالے سے ووٹنگ ہوگی۔ لیکن ناظرین کرام، اسرائیل کے اندر بھی نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے جاری ہیں، اور نیتن یاہو تباہی اور بربادی کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ نہتے فلسطینیوں پر ظلم و تشدد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ عراق سے اور سعودی عرب سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کی حکومت نے اخوان المسلمین کو دہشت گرد جماعت قرار دینے سے انکار کر دیا ہے۔ عراق کی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عراقی پارلیمنٹ کے 4 سپیکر اخوان المسلمین سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا عراق کے اندر اخوان المسلمین کو دہشت گرد جماعت قرار دے کر پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں مصر کی سیاسی جماعت ہے، اسلام پسند جماعت ہے اخوان المسلمین، جس کے خلاف ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی کریک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں اور کئی رہنماؤں کو جیلوں کے اندر ڈال کر سزائیں دی جا رہی ہیں، جبکہ عراق کے اندر اس مطالبے کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، عراق کے اندر پرتشدد مظاہرے جاری ہیں، پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ مصطفیٰ کاظمی کی حکومت کو شدید دباؤ اور پریشر میں لیا ہوا ہے کہ وہ معاشی حالات کو بہتر کرے، بے روزگاری کو دور کرے۔ جبکہ ناظرین کرام، سعودی عرب سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ حوثیوں کا ایک ڈرون طیارہ سعودی اتحاد نے
مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب پر بڑے بڑے حملے کیے جائیں گے اور بڑے فوجی اڈے سعودی عرب کے تباہ کر دیے جائیں گے۔ جبکہ عظیم کام امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بیان میں کہا ہے کہ حزب اللہ بھی داعش اور القاعدہ کی طرح دہشت گرد جماعت ہے، اس کا ہر جگہ پر تعاقب کیا جائے گا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ آسٹریلیا اور شام سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ ترین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آسٹریلیا کے اندر مسلمانوں کی ایک مسجد کو دہشت گردوں نے نقصان پہنچایا ہے، حملہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں ڈالر کا مسجد کی جو تعمیرات تھیں ان کو نقصان ہوئے ہے، اور آسٹریلین پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن اس کی شناخت ظاہر نہیں کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، دنیا بھر کے اندر سفید فام عیسائی دہشت گرد مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، ایسے میں مسلمانوں کو متحد ہو کر اپنی شناخت اور اقدار کے خلاف جنگ لڑنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، شام سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ شام کے مظلوم اور جن پر گزشتہ 9-10 سالوں سے جنگ مسلط کی گئی ہے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سڑکوں پر نکلے ہیں، اور شام کے بڑے شہروں کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں۔ فرانس کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، فرانس کے اندر گستاخانہ واقعات کی مذمت کی گئی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ باغیوں نے ان شامی جو مظاہرے کرنے والے لوگ تھے ان پر فائرنگ بھی کی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ PKK کے دہشت گرد مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، ناظرین کرام، اسرائیل کے ایک وزیر نے دعویٰ کیا ہے کہ قطر اور سعودی عرب بھی جلد امریکہ سے F-35 طیارے حاصل کر لیں گے۔ دنیا بھر کے جدید طیاروں میں شمار ہوتا ہے F-35 طیاروں کا، جسے متحدہ عرب امارات حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے، اور اسرائیل پہلے اس میں رکاوٹیں بن رہا تھا، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ اسرائیل اب تیار ہو چکا ہے کہ یہ جہاز امریکہ ان ممالک کو دے دے۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیل نے بڑے پیمانے پر شام اور لبنان کی سرحدوں کے قریب جنگی مشقیں شروع کر رکھی ہیں، اور لبنان اور شام کے متعدد علاقوں پر اسرائیلی یہودی قبضہ کرنے کے خواہاں ہیں، جو ایک طرح سے لمحہ فکری ہے ان تمام ممالک کے لیے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ امریکہ کے میڈیا کو وارننگ دی ہے کہ انتخابات میں چند روز باقی رہ گئے ہیں، لیکن امریکی میڈیا جان بوجھ کر جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے، منفی رپورٹنگ کر رہا ہے، کورونا کے حوالے سے لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے۔ حالانکہ کورونا اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ میڈیا نے سنسنی پھیلائی ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام، جو بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ امریکہ کے جو نائب صدر ہیں ان کے جو سٹاف کے ایک بڑے عہدیدار تھے وہ کورونا سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نائب صدر ٹرمپ کی مہم چلانے میں مصروف ہیں، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے اور وہ جیت رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے ایک سیاہ فام عیسائی کو اعلیٰ عہدہ دے دیا ہے پوپ فرانسس نے، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی امریکی سیاہ فام کو جو عیسائیوں کا ایک اعلیٰ عہدہ ہوتا ہے پادری کا وہ دیا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ سیاہ فاموں کے حق میں پوپ نے بھی چاہا ہے کہ ان کے ساتھ ایک طرح سے یکجہتی کا اظہار کیا جائے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔